अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम के का सलाम। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी इस खौफनाक कहानी का नाम है गांव की कुंवारी लड़की और आशिक जिनज़ादा। हमारा किराए का घर इस कदर बोसीदा हो चुका था कि बारिशों में छत टपकने लगी थी। यूं रात गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता। पूरी रात सामान को इधर उधर करते ही गुजर जाती। जैसे तैसे करके हमने ये साल तो गुजार ही लिया, लेकिन अब फिर बारिशों का मौसम होने वाला था और अम्मी मुसलसल अबू पर जोर डाले जा रही थी कि जो भी हो अब ये घर तब्दील करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि अब की बारिशों में इसकी छत ही ढह जाए। अबू रोज़ाना ही किसी न किसी नए इलाके में जाकर घर देख रहे थे। मेरा नाम अनम है। मेरे अब्बू बेचारे गरीब आदमी थे। वो आइसक्रीम वाली कंपनियों की तरफ से काम करते थे। चाहे शदीद गर्मी का मौसम होता, बारिशें, तूफ़ान, उन्हें कंपनी वाले फ़ोन करके बता देते कि आज तुम्हें इस इलाके में आइसक्रीम बेचनी है। यूं वो जितनी ज़्यादा आइसक्रीम बेचते, उनकी जितनी ज़्यादा सेल होती, उसी हिसाब से वो उन्हें दिहाड़ी दिया करते थे। कम आमदनी के बायस वो सारी ज़िंदगी एक पाई भी न जोड़ सके थे। फिर हम 4 बहन भाइयों के साथ उनके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमने शुरू से ही सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की थी। मैट्रिक के बाद मैंने प्राइवेट इंटर किया, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत न थी कि कॉलेज की महंगी महंगी फ़ीस देकर हम तालीम हासिल करते। 3 बहनों और 1 भाई के साथ हम गरबत भरी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 19 साल थी, जबकि भाई सबसे छोटा था, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी। हम एक किराए के घर में रहते थे। वो घर इंतहाई सस्ते किराए पर मालिक मकान ने हमें दिया हुआ था, क्योंकि शायद हमारी जगह कोई दूसरा होता तो वो कभी भी इस घर में न रह पाता, इसलिए कि इस मकान की हालत बहुत खस्ता हाल हो रही थी। ऐसे लगता कभी भी ये मकान गिर जाएगा। अब तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी अब्बू को कहने लगे थे कि आबिद साहब कब तक इस खतरनाक घर में रहते रहेंगे, देखें तो सही, कभी भी गिर सकता है। अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो उन्हें लेकर किसी दूसरी जगह रहने लग जाएं। यूं हमारी और दूसरे लोगों की बातों से मजबूर होकर अब अब्बू कोई घर ढूंढ रहे थे। मैं जानती थी कि आज कल के हालात में कोई सस्ता मकान मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी दुआ करती कि मेरे अब्बू पर मज़ीद कोई बोझ न पड़े। ऐसा ना हो कि बेचारे महंगे किराए के बायस मज़ीद परेशानी अपने कंधों पर ले लें। अब मेरा इंटर मुकम्मल हो चुका था। मैं सोचती कि कहीं नौकरी कर लेती हूँ, इस तरह से अब्बू की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन पता ही ना था कि दूसरा घर कहाँ पर मिलेगा। इसीलिए अभी भी मैं इस इंतज़ार में थी कि अब्बू को नया घर कहाँ और किस इलाके में मिलता है। फिर एक दिन अब्बू शाम को लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। अम्मी से कहने लगे, मुझे घर मिल गया है। अम्मी कहने लगी, कहाँ पर मिला है? तो वो बोले, वही इलाका जहाँ पर मैं गांव से आने के बाद सबसे पहले शहर में रहा करता था। उसी गली से 2-3 गलियां छोड़कर घर मिला है। अम्मी परेशानी से कहने लगी, किराया ज़्यादा तो नहीं? अब्बू ने कहा, फिक्र मत करो, किराया ज़्यादा नहीं है, जभी तो वो घर लिया है मैंने। इनका मुतमईन अंदाज देखकर मैं और अम्मी जल्दी जल्दी सारे घर का सामान बांधने लगे। नए घर में जाने की खुशी ही अजीब थी, क्योंकि इस पुराने घर का टूटा हुआ फर्श, टूटी हुई दीवारें और छत से टपकने वाला पानी हर बार ही मुझे अजियत में मुब्तला कर देता था। अब मैं दुआ कर रही थी कि जिस घर में हम जा रहे हों वो घर बहुत अच्छा न सही पर रहने के काबिल हो। आहिस्ता आहिस्ता करके अब्बू एक रेहड़ी वाले की मदद से सारा सामान नए घर में मुंतकिल कर चुके थे। आज हमारा यहाँ पहला दिन था। इस घर को देखकर मैं अजीब सा महसूस कर रही थी और ऊपर नीचे 2 घर बना रखे थे, लेकिन दोनों ही घर अब्बू ने किराए पर ले लिए थे। मैं हैरान थी कि घर तो अच्छा खासा है, लेकिन इसका किराया इतना कम क्यों है? ऊपरी मंजिल पर एक कमरा बना हुआ था, जबकि नीचे 2 कमरे थे। कमरे रोशन, हवादार और खुले थे, जबकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ भी घर के अंदर ही मौजूद थी। यूं ये दोनों ऊपर नीचे बने हुए घर हम ही इस्तेमाल करने वाले थे। साफ सुथरा
واش روم، پکا فرش، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس گھر میں رنگ و روگن کروایا گیا ہو۔ امی اور میں تو خوشی سے نہال ہو گئے کیونکہ گھر کی صفائی ہمیں ہی کرنی پڑتی تھی۔ ایسے میں صاف ستھرے گھر کی صفائی کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بانسبت کسی گندے گھر کی۔ یوں ہم جلدی جلدی سامان سیٹ کرنے لگے۔ ایک کمرہ ہم تینوں بہنوں کے لیے امی نے سیٹ کر دیا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ امی ابو کے لیے۔ چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی سوتا تھا کیونکہ اکثر وہ رات میں ڈر کر امی ابو کے پاس چلا جاتا تھا۔ جب سے میں بڑی ہوئی تھی اس کا پوری طرح سے خیال رکھا کرتی تھی۔ آخر کو وہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہ خوشی چند دن کی ہے۔ جب رہتے ہوئے ہمیں فقط 3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن محلے کی عورت آ کر کہنے لگی، بہن تمہیں کیا کوئی اور گھر نہیں ملا کرائے پر لینے کے لیے؟ یہ گھر تو 20 سالوں سے خالی پڑا تھا، آج تک اس میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ گھر اور اس کی ساتھ والا گھر دونوں ہی آسیب زدہ ہیں۔ تم لوگوں نے بغیر تحقیقات کے ہی گھر کرائے پر لے لیا۔ اس کی بات نے امی اور میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے چہرے کی رنگت کو تو پیلی پڑ چکی تھی کیونکہ میں انتہائی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ امی کہنے لگی، نہیں نہیں بہن تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگی، اگر ایسی کوئی نہ بات ہوتی تو بھلا میں آپ کے سامنے کرتی ہی کیوں؟ بھلے سے تم اس گلی میں رہنے والے ایک ایک بندے سے پوچھ لو، سب تمہیں یہی کہیں گے کہ یہ دونوں گھر آسیب زدہ ہیں۔ جب بھی تو تمہیں اتنے کم کرائے پر مالک مکان نے دے دیے ہیں۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، وہ مالک مکان بھی تو اسی شہر میں رہتا ہے، تو پھر اس نے کیوں گھر کرائے پہ لے رکھا ہے؟ وہ اپنے ذاتی مکان میں بھی تو آ کر رہ سکتا ہے نا۔ لیکن اسی وجہ سے کہ اس کے بچے یہاں پر ٹھیک نہیں رہ پاتے، وہ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا پورا خاندان بیمار ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے تم اس گھر میں رہو گی تمہارے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ ایک عمر رسیدہ سنجیدہ طبیعت کی عورت تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے اور نہ ہی ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو سچائی تھی اس نے ہمیں بتا دی تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد امی خوب آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ اب ابو کا انتظار کرنے لگی اور مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تمہارے ابو کو پہلے ساری معلومات کرنی چاہیے تھی، ایسے ہی کوئی بھی گھر لے لیا۔ اب اس عورت کی بات سننے کے بعد تو مجھے اس گھر کے کونے کونے سے وحشت سی ٹپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی جبکہ میں امی کے ساتھ پریشان بیٹھی تھی۔ اب مجھے عجیب سا خوف اس گھر میں محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ پورے گھر میں روشنی تھی، سارے گھر میں لائٹیں جل رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی کہنے لگی، جاؤ کچن میں جا کر چائے بناؤ، تمہارے ابو آنے والے ہوں گے۔ لیکن میں اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی۔ امی مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے کچھ زیادہ ہی اس عورت کی باتوں کو اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہے۔ پہلے تمہارے باپ سے یہ بات پوچھ تو لوں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی تھی یا سچ۔ لیکن میں دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ ابو شام کو آئے تو امی سے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی اور غصے سے کہنے لگی کہ آپ نے یہ نہ سوچا کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو گئی تو کون ان سے شادی کرے گا؟ وہ بہت دور کی سوچ رہی تھی۔ ابو ان کی بات پر ہنس لیے، پھر کہنے لگے، خدا کو مانو بھلی عورت، یہ گھر جس نے مجھے کرائے پر دیا ہے اس میں صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میری غربت کو دیکھتے ہوئے یہ گھر مجھے دیا ہے، اور ایسی کوئی افواہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، نہ ہی کوئی بات اس گھر میں محسوس کی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں، شاید 2 راتیں میں اس گھر میں پہلے گزار کر گیا، اس کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر شفٹ ہوا تھا۔ میں نے ان 2 راتوں میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا ہے۔ آج کل کے دور میں کون بھلا مجھے اتنے کم کرائے پر اتنا اچھا گھر دے گا؟ اب یہ ہمیں ملا ہے تو اللہ کا نام لے کر ہمیں اس میں رہنا پڑے گا۔ ابو نے امی کو حقیقت بتا دی تھی۔ اب وہ خاموش ہو گئی۔ ابو جانتے تھے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ اتنے بڑے گھر کو کسی مہنگے کرائے پر لے سکیں، اسی لیے اس میں ہماری عافیت تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے خاموشی سے اس گھر میں اپنی زندگی گزارے۔ میرے اندر ایک بری عادت تھی کہ کسی نقطے پر میری سوچ
آ کر رک جاتی تو اس سے آگے میں سوچ ہی نہ پاتی تھی، اور ابھی بھی یہی ہوا۔ پوری رات اس عورت کی باتیں میں ذہن پر سوار کر کے سوتی رہی۔ ایسے لگتا ابھی کسی کونے سے نکل کر کوئی بھوت میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ چھت پر ہونے والی عجیب سی گڑگڑاہٹ بھی میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ چھت سے چرچر کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چھت پر کام کر رہا ہو۔ کوئی رات میں وہ آوازیں سنتی رہی۔ صبح اٹھتی تو میری آنکھیں سرخ اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جب میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو امی کہنے لگی، مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، ضرور تم نے وہم کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر اس گھر میں رہو، تمہارے ابو پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ اب میں مزید ان سے لڑائی جھگڑا کر کے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس دن امی اور میں نے کپڑے دھونے کی مشین لگا رکھی تھی۔ امی کہنے لگی، جاؤ انہیں چھت پر جا کر سکھا دو۔ دن کا اجالا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں نے کپڑوں کی بالٹی لی اور چھت پر چلی گئی۔ سارے کپڑے پھیلا کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی منڈیر سے جھانک کر نیچے دیکھا تو برابر والے گھر پر گہری نظر پڑی۔ وہ گھر بھی بہت اچھا صاف ستھرا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے صحن میں کچرے کا بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنا اچھا گھر اور کچرا پھینکنے والے کون لوگ ہیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر کے بند کمرے کا دروازہ اچانک کھل کر بند ہوا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی، شاید ہوا کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ فضا میں تو ہوا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر میں نیچے آ گئی۔ شام کو امی سبزی بنا رہی تھی تو میں ان کے ساتھ سبزی بنوانے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں نے امی سے کہا کہ امی، برابر والے گھر میں تو بہت کچرا پڑا ہے، آخر اس گھر میں کچرا پھینکا کس نے ہے؟ تو امی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بس کالونی کے لوگوں کو جو بھی گھر خالی ملتا ہے اسی میں کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گھر بھی اسی مالک مکان کا ہے، لیکن اس گھر میں تو آج تک کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ وہاں تو اب کچرے کی ڈھیری ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس عورت کی باتیں سچ ہونے لگی۔ جب ایک دن میں کمرے میں سو رہی تھی، جب آدھی رات کو اچانک میں نے سیڑھیوں سے کسی کے چلنے کی آواز سنی، میں خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ امی کے کمرے میں جا کر انہیں اٹھاؤں، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں پر چل پھر رہا ہو۔ کبھی وہ اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو کبھی نیچے آ رہا ہوتا۔ میں یہ آوازیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ کسی کے بھاری جوتوں کی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا چھوٹی بہن بے خبر میرے برابر میں سو رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے چپکے چپکے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، مریم اٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ کیا ہوا باجی، کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ میں گڑبڑاتے ہوئے اس سے کہنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے باہر کوئی چور ہے۔ اب کی وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی، پھر باہر سے آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ تبھی مریم بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، جبکہ میں تو اتنی ڈرپوک تھی کہ بستر سے اٹھ بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ سارے گھر میں گھوم پھر کر آئی، پھر کہنے لگی، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، ایسے ہی آپ نے میری نیند خراب کر دی۔ پھر سے اس نے اس چادر لی اور گہری نیند سو گئی، جبکہ میں پوری رات نہ سو پائی تھی۔ شکر تھا کہ صبح مریم نے امی ابو کو سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ رات کو میں نے اسے کیسے تنگ کیا تھا، ورنہ امی کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ پھر اگلے دن امی چھوٹے بہن بھائیوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے لے گئی۔ میں گھر پر اکیلی تھی، ابو بھی کام پر جا چکے تھے۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک ہی گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں جلدی سے دروازے پر گئی، دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران تھی کہ دستک دینے والا کون تھا۔ پھر واپس آ کر گھر کا کام کاج نپٹانے لگی، لیکن اچانک پھر دروازہ بجنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ محلے کا کوئی شرارتی بچہ تو نہیں جو مجھے اکیلا سمجھ کر بار بار دروازہ بجا کر بھاگ رہا ہو۔ پھر جیسے ہی میں دروازے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے دروازہ اچھی طرح بند کر کے کنڈی لگا دی اور سوچا کہ اب دستک ہوگی تو ہرگز کھولنے نہیں جاؤں گی۔ امی کو کہا بھی تھا کہ مجھے ساتھ لے کر چل لو، لیکن میں کہنے لگی کہ پھر گھر کا کام کاج پیچھے سے کون کرے گا؟
اس لیے وہ مجھے گھر پر چھوڑ گئی تھی۔ کچن سے ساری برتن دھو کر صفائی کر کے میں جیسے ہی باہر آئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے صوفے پر ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں مجبور عورت بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں خوفزدہ سی ہو گئی کیونکہ دروازے پر تمہیں کنڈی لگا کر آئی تھی، تو پھر یہ اندر کیسے آئی؟ تبھی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، کون ہیں آپ اور اندر کیسے آئے؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، میں نے باہر سے ہی دھکا دے کر دروازہ کھول لیا تھا۔ تمہارے پاس کسی ضروری کام سے آئی ہوں۔ کیسا کام؟ میں حیرانی سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی، دراصل میں تمہیں ایک ایسا کام بتانے آئی ہوں جو کوئی بھی کرنے پر تیار نہیں، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تم وہ کام کرو گی تو بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام بھی ملے گا، لیکن یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔ تم کسی دوسرے بندے کو اس بات میں ہرگز شامل نہیں کرو گی۔ وہ کیا پہلیاں بجھا رہی تھی، میں سمجھ ہی نہ پائی۔ الجھن بھرے انداز میں اسے کہنے لگی، لیکن آپ آئی کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگی، پہلے تم میرا کام کرنے پر راضی ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں سب بتا دوں گی، لیکن یاد رکھنا میری بات ماننے میں تمہارا بہت فائدہ ہے۔ تمہارے دن بدل جائیں گے، نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے پورے خاندان کی عیش ہوگی۔ صرف تھوڑی سی مدد کرو گی، اس کے بعد تمہیں کبھی کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ پھر پراسرار انداز میں بولتی وہ عورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کی ہر بات سنے جا رہی تھی۔ اس سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ وہ اس محلے کے کون سے گھر میں رہتی ہے۔ جس طرح سے آئی اسی طرح واپس بھی چلی گئی، لیکن میرے لیے کئی سوالات کھڑے کر گئی تھی۔ 1-2 گھنٹے بعد امی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں ایسے ہی صوفے پر گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ جب سے وہ عورت اس گھر سے ہو کر گئی تھی میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ امی پریشان چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس عورت کی بات مجھے یاد آ گئی تھی کہ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں ہی رہے گی۔ اس لیے میں نے اس عورت کا ذکر امی کے سامنے کیا ہی نہ تھا۔ شام تک میں نے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ رات کو بستر پہ لیٹی تو سوچنے لگی کہ آخر وہ عورت کون تھی اور بند دروازے سے اندر کیسے آئی، اور وہ بار بار کس کام کا کہہ رہی تھی۔ میں یہ گھر میں آنے کے بعد تو ہم کس کے گھر بھی نہ گئے تھے، نہ ہی پتا تھا کہ یہاں اس گلی میں کون رہتا ہے کون نہیں۔ اس دن موسم خراب ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ دوپہر کے وقت امی اور میں نے کپڑے دھو کر سکھا دیے تھے، ورنہ تو پھر بارشوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ امی کہنے لگی، جاؤ جلدی سے جا کر چھت سے کپڑے لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ بارش میں سارے گیلے ہو جائیں۔ میں دوڑتی ہوئی چھت پر گئی تھی، جلدی کپڑے اتارنے لگی۔ ایک دوپٹہ اتار کر پلٹی تھی کہ اچانک کسی کی وجود سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا سفید آنکھوں والی وہ عورت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوفزدہ ہو کر چیخ مارتی، اس نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اس بات کو چھوڑو جو میں نے تم سے کہا تھا، تم وہ بات ماننے کو تیار ہو یا نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سیڑھیوں کی طرف دیکھا، کہیں امی یا چھوٹی بہن اوپر نہ آ جائیں، تو جلدی سے اسے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر وہ کام کرنا میرے بس میں ہوا تو میں ضرور کروں گی۔ یہ کہتے ہی میں جھپاک سے نیچے بھاگ آئی تھی۔ میرا پیلا پڑتا چہرہ امی نے دیکھ لیا۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ اوپر کوئی بھوت دیکھ لیا جو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی، ایک ایسی عورت جو ہر جگہ میرے سامنے آ جاتی ہے، نہ جانے وہ کون ہے، کس جگہ پر رہتی ہے، لیکن اس نے مجھے کسی کام کے بدلے میں بہت بڑا انعام دینے کا کہا ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی تھی، کیونکہ اکیلے ابو کی کمائی میں اب گھر کا گزارا نہ ہوتا تھا۔ چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہمیں کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر بھی جا کے وہ ضرورت پوری نہ ہوتی۔ جب سے محلے کے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ دونوں گھر آصف زدہ ہیں، تب سے ہی امی نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ کسی کے گھر نہ آئے جائیں اور نہ ہی کسی پڑوسن سے تعلقات رکھے گی،
کیونکہ پھر لوگ اس طرح سے ان کا دل خراب کریں گے۔ حالانکہ انہیں تو اس گھر میں کچھ بھی ایسا محسوس نہ ہوا تھا، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے اس گھر میں بہت کچھ محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ برابر والے گھر میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ اس دن جب میں شام کو نہائی تو گیلے بال سکھانے چھت پر چلی گئی۔ ابھی وہاں کھڑے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے بال بری طرح اڑنے لگے، حالانکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، پھر تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا تو میں فوراً ہی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے ایک سائے کو دیوار کے اس پار جاتے ہوئے دیکھا، وہ دیوار پر دوڑتا اسی بند گھر میں چلا گیا تھا۔ میں یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ایسے لگا جیسے وہ سایہ دوڑتا ہوا اسی کمرے میں گھس گیا ہو۔ میں الٹے قدموں دوڑتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاتے ہی پلنگ پر لیٹ گئی۔ یہ بات میں کسی کے سامنے بھی نہ کہہ پائی تھی، کیونکہ امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ ابو کے سامنے اس گھر میں ہونے والی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے ہی آج کل ان کا کام نہ لگ رہا تھا۔ آئس کریم کمپنی والے ابو پر زور ڈالے رہے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی آئس کریم سیل کریں تاکہ ان کی تنخواہ بڑھائی جا سکے، لیکن اس نے علاقے میں آ کر تو ان کا کام بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے صرف اس عورت کا انتظار تھا۔ میں خود کو راضی کر چکی تھی کہ وہ پراسرار عورت مجھے جو بھی کام بتائے گی، ہر حال میں اس کا کام کروں گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اور اکیلے ابو کے اوپر گھر چلانے کی ذمہ داری نہ ہو۔ لیکن میں محسوس کرتی کہ جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تبھی وہ عورت میرے سامنے آتی تھی۔ مجھے اس کی پرچھائی سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن جس طرح سے اس نے مجھے قسمت بدلنے کا لالچ دیا تھا، اب میں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔